अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप किसी परेशानी का हल चाहते हैं तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। जो ज़िक्र चल रहा था कुरान करीम के आदाब के बारे में कि इन लोगों ने, मुशरिकीन ने, ये प्रोग्राम बनाया कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ें हम ज़ोर से शोर व शगफ़ करें ताकि आवाज़ न फैले। एक बात इससे मालूम होती है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो शोर व शगफ़ न हो, खामोशी हो, चुपचाप। आपने देखा होगा मुसलमान शॉपकीपर, दुकान वाले, सुपरमार्केट वाले ये करते हैं कि सुबह सवेरे ज़ोर व शोर से इसमें तिलावत लगा देते हैं। हालांकि वहाँ बिज़नेस हो रहा है, लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, काम करने वाले एक दूसरे को गाली गलौज तक कर रहे हैं और कस्टमर अपने तौर पर बातें कर रहा है और वहाँ कुरान की तिलावत लग रही है। ये आदाब तिलावत के ख़िलाफ़ है। इसी तरह आप अपने तौर पर कार में जा रहे हैं, सीडी आपने लगा दी है और तिलावत की आवाज़ें आ रही है, जो गाड़ी में बैठे हुए अफराद हैं वो बातें कर रहे हैं, ये भी तिलावत के आदाब के ख़िलाफ़ है। अगर आप तिलावत सुनना चाहते हैं तो फिर सबसे कहें गाड़ी में कि भाई खामोश रहें, तिलावत सुनते हैं, और जब बात करना है तो तिलावत को बंद कर दें, फिर बात कर लें, फिर उसके बाद। इसी तरह बाज़ मजमों के अंदर ये होता है कि अभी प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, सब लोग जमा हैं, अब लोग जो हैं आपस में बातों में लगे हुए हैं, शोर हो रहा है हॉल के अंदर। कारी साहब से कहा जाता है आप तिलावत शुरू कर दें, सब चुप हो जाएंगे। ये गलत है। तिलावत कुरान को लोगों को चुप कराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप। होना ये चाहिए कि पहले ऐलान किया जाए, अटेंशन प्लीज़, तवज्जो चाहते हैं, तमाम हजरात खामोश रहें, अब तिलावत कुरान करीम का आगाज़ हो रहा है, ताकि कुरान की तिलावत शुरू होने से पहले सब चुप हो जाएं। ये तरीक़ा है। तो कुरान जब पढ़ा जाए खामोशी के साथ सुना जाए, सुनने की नीयत है तभी आप कुरान को ऑन करें, और इस तरीक़े पर कि लोग अपने अपने कामों में, अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ हैं और आपने कुरान की तिलावत लगा दी है, ये तिलावत के आदाब के ख़िलाफ़ है। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब जी, मुझे असल में कुछ मसला या सवाल था। जी जी। मेरा बेटा है, वो तकरीबन 16 साल से ऊपर की उम्र है उनके। अच्छा। और उनको जो है वो अभी फ़िलहाल उनको मसलन वुज़ू करने के वक्त उनको काफ़ी परेशानी होती है। वो जब वुज़ू कर रहे होते तो उनको ये होता है कि मैंने सही से वुज़ू नहीं किया, तो वापस हर अमल बार बार करते हैं। उनको तकरीबन 15-20 मिनट लग जाते हैं वुज़ू करने के लिए। अच्छा। और गुस्ल में भी जाते हैं तो उसमें भी फिर वापस शक होता है। उसके बाद जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में भी उनको थोड़ा सा वो होता है कि मैंने सही से प्रोनाउंस नहीं किया, तो मेरी नमाज नहीं हुई है। और इस तरीके से जो है ख्याल उनके आते रहते हैं। जहन में आ जाते हैं और फिर वो काफ़ी परेशान अभी फ़िलहाल हाल ही में ये हद तक पहुंच गया है कि मसलन दरवाज़ा भी यानी खोलने के लिए उनको ये होता है कि शायद कोई सफाई नहीं होगी, नाजिस होगा, तो किसी और को कहते कि आप खोल दो दरवाज़ा। इस तरीके से इस हाल तक पहुंच गए। तो इसके लिए कुछ अमल हो या किस तरीके से ये, क्योंकि वो माशाल्लाह हिफ्ज़ भी कर रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा ये थोड़ी सी परेशानी उनको हो रही है तकरीबन अभी 6 हफ्ते से। तो ठीक है, इंशाअल्लाह एक अमल बताते हैं, आप गौर से सुनिएगा, अमल बताऊंगा, आप उसको जारी कर दें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा उससे। अस्सलामु अलैकुम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, ये एक आयत की ज़रा तफसील पूछनी थी। सूरह माइदा की आयत नंबर 69 में वो कह रहे हैं कि जो लोग खुदा परस्त और रोज़ आखिरत पर ईमान लाएंगे वो और अमल नेक करेंगे, ख्वाह वो मुसलमान हो या यहूदी या सितारा परस्त या ईसाई, उनको क़यामत के दिन ना कुछ खौफ होगा ना वो गमनाक होंगे। ठीक है। तो मुसलमान तो ठीक है, अल्लाह पे और यकीन रखेंगे, लेकिन साथ में यहूदी, सितारा परस्त, इनका भी जिक्र किया गया है कि वो भी
ان کو بھی کوئی خوف نہیں ہوگا, وہ غمناک نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے, اس بتاتے کی ہیں ذرا تفصیل بتا دیجیے انشاءاللہ. السلام علیکم. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی لائن ڈراپ ہو کے دوبارہ کوشش کیجیے. دیکھیے, ہمارے بھائی نے جو اپنے بیٹے کا مسئلہ بیان کیا ہے, ایک شک کی بیماری, وہم کی بیماری ہے ان کو, کہ وہ بار بار وضو کو دہراتے رہتے ہیں, ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. ہاتھ دھو رہے ہیں تو کئی منٹ تک ہاتھ دھوئیں گے, چہرہ دھو رہے ہیں تو بار بار چہرہ دھوئیں گے. اسی طرح نماز میں بھی. اس کا بہترین علاج یہ ہے ایک تو یہ کہ شک کو ختم کر دیں. مطلب یہ کہ اگر ان کو یہ شک ہے کہ ابھی میرا چہرہ پوری طرح نہیں دھویا ہے, بس 3 مرتبہ دھو لیا جائے. 3 مرتبہ جو ہے یہ حدیث میں جو آیا میگزیمم ہے, اس کے بعد جو ہے اسراف ہے. بس یہ سمجھے کہ 3 مرتبہ دھو لیا, ختم, اس سے زیادہ نہ دھوئیں. اسی طرح ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لیا, ختم. نماز کو اپنے یقین کے ساتھ پڑھ لیں, اس کے بعد دہرانے کی ضرورت نہیں, ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. دوسرا ایک عمل ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ غسل کرنے کے لیے جائیں, غسل کرنے جانے سے پہلے, باتھ روم میں جانے سے پہلے لاسٹ 6 سورت, آخری 6 سورتیں جو ہے یہ پڑھ کر اندر جائیں, اور دعا بھی پڑھ کر جائیں جو بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے. اور اس کے بعد جب نکلیں گے پھر دعا پڑھیں, نکلنے کے بعد جو نکلنے کی دعا ہے, اور پھر 6 سورتیں پڑھ لیں. جب بھی بات کریں, جب بھی شاور کریں, یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ان کی بیماری ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے بہت اچھا سوال ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جو ترجمہ کر کے ترجمے سے پڑھتے ہیں, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے ستارہ پرست ہو, جو بھی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا. یعنی کوئی بھی مذہب کا آدمی جب مومن ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے لیے اب کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے. یعنی جن لوگوں نے ایمان قبول کیا وہ مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں, یا تو وہ مشرک ہو سکتے ہیں, یا یہودی ہو سکتے ہیں, یا نصرانی, اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, تو اب ان کے تمام گناہ معاف ہو گئے. اب ان کے لیے آخرت میں کوئی فکر اور کوئی غم نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے. اس ایمان پر, یعنی اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے یہ اجازت نہیں ہے. تو بات یہ چل رہی تھی تلاوت کے آداب کی. سورہ حامیم سجدہ کی گفتگو میں یہ بات آ رہی ہے کہ تلاوت جب کی جا رہی ہو تو لوگ خاموشی سے سنیں, چاہے گھر کے اندر, چاہے کار کے اندر, چاہے سپر مارکیٹ کے اندر. اگر آپ بات کرنے کے موڈ میں ہیں یا ضرورت ہے بات کرنے کی تو پہلے تلاوت کو بند کر دیں اور اس کے بعد بات کریں. یہ تلاوت کی بے حرمتی نہ ہو. اسی طرح کچھ لوگوں کو آپ نے رمضان میں دیکھا ہوگا, قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں امام صاحب, تراویح پڑھا رہے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ تراویح میں پہلی رکعت تھوڑی لمبی پڑھتے ہیں تاکہ دوسری رکعت میں کم پڑھیں. جس وقت وہ تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں پیچھے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی قرآن کی توہین ہے. اب ایک آدمی رمضان کے مبارک مہینے میں, رات کے مبارک وقت میں, مسجد جیسی مبارک جگہ میں اور تراویح جیسی عبادت میں قرآن کی تلاوت کی توہین کرے, بہت بڑا گناہ ہے. اپنے بچوں کو سمجھا دیں, اور جو بوڑھے, جو بڑے سمجھدار ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی پوری کوشش کریں کہ یہ وقت تلاوت سننے کا ہے. تراویح کی نماز اس طرح پڑھیں کہ پہلے امام نے جب اللہ اکبر کہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہوں اللہ اکبر کہنے میں. پوری نماز, پورا قرآن آپ تراویح میں سنیں, یہ سنت ہے. یہ نہیں کہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں گے یا رکوع میں دوڑ کے شامل ہو جائیں گے اور آپ کو ثواب مل جائے گا. نہیں, قرآن سننے کا ثواب یہ ہے کہ آپ قرآن کو ادب اور احترام کے ساتھ تراویح کے اندر جب شروع کیا ہے امام نے, شروع سے آخر تک پوری 20 رکعتوں میں آپ شامل ہوتے رہیں اور تلاوت سنتے رہیں. یہ ہے ثواب. اور بھی تلاوت قرآن کے آداب ہیں. جس وقت آپ پڑھیں ادب کے ساتھ رہیں, ادب کے ساتھ بیٹھیں, باوضو ہوں. بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونا یہ قرآن کی شان کے خلاف ہے.
جائز نہیں ہیں، بغیر وضو کے آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں، لیکن قرآن کریم کو چھونا یہ جائز نہیں۔ تو یہ آداب کے ساتھ جتنا پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ نورانیت، برکت، رحمتیں آئے گی۔ ادب کی وجہ سے انسان اللہ کے فضل کا مستحق بنتا ہے اور بے ادبی کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ۔ کافر اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے، ان کو سزا کا فیصلہ کر دیا جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے، اے اللہ ہمیں وہ بتا دیں، وہ لوگ ہمیں بتا دیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے، ان کی بات ہم نے دنیا میں مان لی، انہوں نے آج ہم کو برباد کر دیا۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی پہلے فرمائیے۔ یہ کہ آپ جو یہ لوگوں تک معلومات اور علم پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی جزا کو آمین۔ عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین آمین۔ عظیم الشان کام ہے۔ جزاک اللہ۔ سوال یہ مفتی صاحب کہ ہمارے کالجز جو ساتھ ہوتے ہیں غیر مسلم یعنی کرسچنز، کافی سارے لوگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے جب چھینک آتی ہے ان کو بھی اور ہم کو بھی، تو وہ کہتے ہیں بلیس یو، یعنی رحمت ہو آپ پر۔ اچھا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں، اب اگر کسی غیر مسلم کو یعنی کرسچن کو، ہمارے ساتھی جو ہوتے ہیں، چھینک آتی ہے تو کیا ہم بھی ان کو بلیس یو کہہ سکتے ہیں؟ ایسے بس مطلب ہے ان کے جواب کے طور پہ، ایسے انہوں نے اچھا کا عمل کیا تو ہم بھی، بس آپ سے مجھے یہی پوچھنا تھا۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں صرف یہ بات پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقریباً 15-20 سال سے نماز نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ معافی دے، نہیں پڑھی۔ اب 5 سال ہو گئے پابندی سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو یہ کیا ہے، میں صاحب ترتیب ہوں یا نہیں؟ نہیں تو وہ 15 سال کی آپ نے قضا کر لی؟ نہیں کی۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بس یہی ہے جی بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے سر، ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی سر، میں اپیل ہے کہ دعا کی کہ میری صحت ذرا خراب رہتی ہے، اللہ۔ تو نمبر 2 میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں صدقہ وغیرہ بھی دے رہا ہوں جتنا کر سکتا ہوں، ماشاءاللہ۔ اتنا زیادہ علم نہیں میرے پاس، ہاں اور جتنا بھی ہے میں اپنی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا میں کوئی شفا نہیں مل رہی۔ اللہ۔ کیا بیماری کیا ہے آپ کو؟ میرا سر بنا پیشاب بند ہو گیا تھا، انہوں نے تو بیک لگا دیا۔ دوسرا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اس کے میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہ میں کوشش تو کرتا ہوں جو بیک میں جا رہا ہے تو انڈر ویئر پہن کے پیڈ پہن لیتا ہوں کہ کپڑوں کو بھی نہ کچھ لگے، تو پھر بھی کسی ٹائم ہو جاتا ہے کہ نماز میں وہ نکل کے بیگ کپڑوں کو نہیں لگتا لیکن بیگ میں جاتا ہے، اس سے تھوڑا پریشان ہوں میں زیادہ کہ وضو ہر نماز میں کر لیتا ہوں، تو یہ پریشانی تھی، اس لیے میں آپ کو اپیل ہے کہ اس میں دعا کریں میری صحت کے لیے۔ انشاءاللہ ضرور، اللہ تعالیٰ مجھے ذرا بتائیں کہ میں کیا کروں کہ میری دعا بھی قبول ہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، جزاکم اللہ۔ مجھے ذرا جواب دے دینا پلیز۔ انشاءاللہ ضرور، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔ جی ہمارے بھائی کا ایک بہت اچھا سوال تھا، وہ یہ تھا کہ غیر مسلم کولیگز آپس میں بھی، اور جب آپ سیکھتے ہیں، جب بلیس یو کہتے ہیں، تو آپ بھی ان کو بلیس یو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا لفظ ہے۔ جیسے گڈ مارننگ کہتے ہیں، تو جس طرح گڈ مارننگ بھی ایک دعا ہی ہے کہ تمہاری صبح اچھی ہو، تو اس طرح بلیس یو کہنا ان کے لیے درست ہے۔ ہمارے جو الفاظ ہیں، الحمدللہ کے بعد ہم کہتے ہیں یرحمک اللہ، یہ لفظ نہ کہیں۔ ہم اپنے آپس میں جو کہتے ہیں یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، یہ نہ کہیں، یہ ہمارے لیے ہے، تو ان کے لیے ان کے لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ دوسرا ہمارے بھائی کا جو سوال تھا کہ 15-20 سال سے نماز نہیں پڑھی تھی، اب اللہ نے توفیق دی اور ماشاءاللہ 5 سال سے پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں،
تو کیا یہ صاحب ترتیب ہیں؟ دیکھیے، صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اب تک کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو بالغ ہونے سے لے کر اب تک، یا قضا ہوئی تھی تو اس نے وہ ادا کر لی ہے، مطلب جو باقی رہ گئی تھی وہ ادا کر لی ہیں، وہ صاحب ترتیب ہوتا ہے۔ آپ کی جو نمازیں چھٹی ہیں وہ آپ کے ذمے باقی ہیں، اس وجہ سے آپ صاحب ترتیب شمار نہیں ہوں گے۔ آپ آسانی کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ روزانہ ایک دن کی نمازیں قضا کرتے رہیں، یعنی 20 رکعت نماز، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 2 رکعت اور وتر کی 3 رکعت، یہ 20 رکعت آپ کسی وقت بھی پڑھ لیں، چاہے ظہر سے پہلے، چاہے مغرب کے بعد، چاہے رات میں، جس وقت بھی آپ کو فرصت ہو، یا تھوڑی تھوڑی کر پڑھیں، فجر کے بعد فجر کی پڑھ لیں، ظہر کے بعد ظہر کی پڑھ لیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور کوشش کریں اور تمنا یہ کریں، امید یہ رکھیں کہ جتنے سالوں کی نماز باقی ہے آپ اتنے سال تک اس طرح نماز پڑھتے رہیں گے۔ اس نیت پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دے گا اور آسان بھی کرے گا آپ کے لیے۔ دوسرا ہمارے بھائی کا جو ان کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پیشاب کا جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے، ان کا پرابلم ہے۔ ایک تو آپ سورہ ہود کی آیت پڑھیں، 12واں پارہ ہے اور رکوع نمبر 4 ہے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ آیت ہے۔ اس آیت کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر یا جو بھی چیز آپ پیتے ہوں کھاتے ہوں اس پر دم کر کے کھائیں، انشاءاللہ یہ تکلیف آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا، آپ نے جہاں تک پاکی کے اہتمام کا ذکر کیا ہے، پاکی کا پورا اہتمام کریں۔ اگر قطرہ نکل بھی جاتا ہے آپ کا تو آپ معذور ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس وضو کے یا نماز کے درمیان قطرہ نکل بھی جائے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف یہ کہ آپ ہر نماز کے لیے فریش وضو کرتے رہیں۔ جیسے ہی نماز کا وقت نکل جائے گا آپ کا وہ وضو ختم ہو جائے گا، پھر نئی نماز آئی ہے دوسری نماز، اس کے لیے پھر الگ وضو کریں گے۔ آپ ایک وضو سے 2 نماز نہیں پڑھیں گے بس۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا ایک سوال ہے کہ ہماری ایک بہن ہے، ان کو کچھ پرابلم دیکھ کے جیسے کہ کسی نے کچھ پیچھے لگا دیا گیا، تو انہوں نے رقیہ پڑھنا اور منزل پڑھنا شروع کر دیا، لیکن وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی ہیں اب اس وجہ سے۔ اللہ، کتنے دن سے پڑھ رہی ہیں وہ پچھلے 2-3 مہینے سے پڑھ رہی تھی، ابھی تو منع کیا کہ بند کر دیں۔ اچھا، لیکن وہ زیادہ ڈے بائی ڈے وہ جو چیز ان کو جس طرح پتہ لگتی ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے وہ پڑھنا شروع کرتی ہیں اس سے۔ تو اس کے بارے میں بتائیں، یہ منزل پڑھنا عام ہر بندے کے لیے ٹھیک ہے یا عام بندے کے لیے اس کے لیے کوئی عالم ہونا ضروری ہے یا خاص بندے کو پڑھنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، عالم اور رقیہ کرنا سوری۔ جی انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ مہربانی، تھینک یو۔ اور ایک اور لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کی آواز ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ بی بی آمینہ، my son is ill, Jean, 19 years۔ جی، ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ذرا ایک کوشچن پوچھنا تھا، اگر میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کو اس کے بچوں کو مرگی کا بہت زیادہ دورے پڑتے ہیں، اللہ، اس کے لیے کوئی آیات یا ایسی کوئی چیز ہے جو ہم اس کو دم کر کے پلائیں یا پڑھیں، اس سے اس کو بہتری ہو؟ اس بھی لا کے سمجھے تقریباً 10-11 سال ہو گئے ہیں۔ عمر کتنی ہے اس کی؟ 15 سال ہو گیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جو ہمارے بھائی نے یہ پوچھا کہ ان کی کوئی بہن کا مسئلہ ہے، رقیہ شرعیہ کر رہے ہیں وہ، اور اس کی وجہ سے پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ جو طاقت ہے ان الفاظ سے، جو قرآنی الفاظ ہے، اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ زور لگاتے ہیں،
پریشان کرنے کے لیے. تو ایک مرتبہ اگر آپ زوردار یعنی سورہ بقرہ وغیرہ جیسی کوئی صورت مکمل پڑھ دیں تو انشاءاللہ یہ اثر کم ہو جائے گا. اس کے بعد روزانہ رقیہ شریعہ پڑھتی رہیں. سورہ بقرہ جو ہے یہ بہت پاورفل ہے. ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر مکمل طور پر سورہ بقرہ پڑھ لیں. خود پڑھ سکتی ہیں, کوئی ضروری نہیں کوئی عامل ہی پڑھے, لیکن اگر کوئی زیادہ پریشان کن معاملہ ہے تو بہتر ہے کہ کسی عامل سے آپ رجوع کریں جو عالم بھی ہو اور جو صحیح طور پر علاج کرتا ہو. ویسے رقیہ شریعہ جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں, یا ان کا کوئی بھائی وغیرہ آ جائے یا کوئی بہن آ جائے وہ بھی پڑھ سکتی ہے. تو اس کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے, آیات قرآنیہ میں اپنا اثر ہے. سورہ بقرہ کے بعد انشاءاللہ یہ اثر کم ہو جائے گا جو پریشانی ہے وہ. تو آپ روزانہ منزل پڑھتی رہیں, یہ بھی اچھا ہے. اور قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی, یہ مختصر عمل صبح شام پڑھیں تو اس کا بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہے. دوسرا ہمارے بھائی کا یہ سوال تھا, ان کا کوئی مسئلہ ہے جاننے والے کا, کوئی مرگی کا دورہ پڑتا ہے اس کو. مرگی یہ بھی ایک بیماری ہے. روزانہ ایک عمل یہ کریں کہ صبح میں جس وقت وہ بچہ اٹھا ہے الحمد شریف, الم نشرح لک صدرک اور لیلاف قریش, یہ 3 صورتیں پڑھ کر اس پر دم کر دیں. سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیتیں یہ بھی اس کے ساتھ شامل کر لیں. وہ یہ 4 چیزیں سورہ الحمد شریف, الم نشرح لک صدرک, لیلاف قریش اور سورہ مؤمنون پارہ نمبر 18ویں پارے میں ہے, 4 آیتیں اس کی آخر کی آیت, یہ پڑھ کر دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے. یہ جو فون آتے ہیں اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب بھی آپ فون کریں تو ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں جب آپ کا فون شروع ہو جاتا ہے, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو ٹی وی کی آواز آ رہی ہوتی ہے پھر وہی ادھر مائک میں دوبارہ آتی ہے, ریپیٹ آتی ہے. اس وجہ سے اس کا خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آپ کے لیے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں اسٹوڈیو کے نمبر پر. جو گفتگو آج چل رہی تھی وہ سورہ حامیم سجدہ کے بارے میں, اور جس میں مشرکین جب عذاب دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں وہ دکھا دیجئے جن کی وجہ سے آج ہمیں یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ آج ان لوگوں کے لیے سزا ہوئے ہے. وہ کہیں گے ان کو ڈبل دے دو, اللہ کہیں سب کے لیے ڈبل ہے. مطلب یہ کہ جس نے جو گناہ کیے ہیں ان کے لیے ان کے گناہ کے بقدر برابر جزا و سزا مل کے رہے گی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. اب یہاں سے ایمان والوں کا ذکر شروع ہوتا ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد قالوا ربنا اللہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جمے رہتے ہیں. استقاموا, استقامت کیا ہے؟ استقامت یہ ہے کہ آدمی جب ایمان لے آیا ہے اس پر جم جائے, چاہے کیسے بھی حالات آ جائیں, کیسی بھی پریشانیاں آ جائے, ایمان کو نہ چھوڑیں. ایمان لانے کے بعد یقیناً حالات آتے ہیں, جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے حالات آتے ہیں, گھر والوں کی طرف سے حالات آتے ہیں, جس سماج میں جس کمیونٹی میں رہ رہا تھا اور جس مذہب سے تعلق تھا اس کا ان لوگوں کی طرف سے حالات آتے ہیں. یہ آزمائش تو ضرور ہوتی ہے, لیکن استقامت یہ ہے کہ آدمی جم جائے تمام اعمال صالحہ پر. ایمان لانے کے بعد بھی تمام اعمال کو اپنی زندگی میں لے آئے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے, وہ لوگ اطمینان کے ساتھ ہوں گے. جہاں پر قرآن مجید خوف اور غم کا ذکر فرماتا ہے, حزن کہتے ہیں کسی ماضی میں کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ غم کر رہے ہیں, اور خوف کہتے ہیں مستقبل میں کوئی ایسی چیز کا ڈر جس کی وجہ سے آپ کو ڈر محسوس ہو رہا ہے. فرمایا مومنوں کے لیے نہ ماضی کی کسی بات پر حزن و افسوس ہوگا اور نہ مستقبل کی کسی بات سے وہ ڈریں گے. بریک کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا. پروگرام دیکھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.